हेलो। मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हमारी सीरीज का उन्वान है यस्सु के शागिर्द होना। और याद रखें कि यस्सु के शागिर्द या पैरोकार होने का एक हिस्सा उसके इख्तियार के ताबे होना भी है और उसकी पैरवी करना। और मेरे ख्याल में हम सबको किसी हद तक इसमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम दरअसल अपनी मसीही जिंदगी अपनी कुव्वत से गुजारने की कोशिश करते हैं, या दूसरे अल्फाज में हमने मुकम्मल तौर पर मुकाशफा नहीं पाया होता कि दरअसल हम अब अपने नहीं रहे, और ये कि हम अपने मालिक नहीं हैं, कि मसीह को कबूल करने में हम अपनी खुद मुख्तारी को छोड़ते हैं और इससे खुदा के ताबे करते हैं, और हम उसके बन जाते हैं। और जब हमें एहसास होता है कि हम उसके हैं और वो हमारी जिंदगियों पर इख्तियार रखता है, तो फिर हमारे लिए खुद को हर रोज़ उसके ताबे करना एक फितरी अमल बन जाता है, जो इससे जारी होता है। तो हमें ये समझना है कि खुदा हम पर दोहरे हक का दावा रखता है। उसने हमें बनाया है, और इस वजह से ये है कि हमने खुद को तख्लीक नहीं किया, बल्कि उसने हमें बनाया, और इस बुनियाद पर वो हमारा मालिक है और वो हमारी जिंदगियों को बयान करने का हक रखता है। जब हम ये सच्चाई अपने दिलों में उतारते हैं तो हमें आज़ादी मिलती है, क्योंकि हम खुद पर अपने इख्तियार को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक मसला है, जब आदम ने गुनाह किया तो इस गुनाह का बुनियादी जौहर दरअसल आदम का खुदा को रद्द करना था। खुदा ना सिर्फ हम पर इख्तियार रखता है, बल्कि हमारा मालिक है। और आदम और हव्वा खुदा की मलकियत को एक तरफ कर देने की आजमाइश का शिकार हुए, ताकि वो अपने मालिक खुद बन सकें, ताकि वो अपने मालिक खुद हों, ताकि वो खुद अपने खुदा बन सकें, अपने अंदर नेको बद की पहचान रखने वाले बन सकें, ताकि वो खुदा से अलग होकर काम कर सकें। ये गुनाह का बुनियादी जौहर था, यानी अपने खुदा खुद बनने की ख्वाहिश और लालच रखना, और खुदा से अलग होकर अपने तौर पर कुछ करना। और यही दरअसल गुनाह का जौहर था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से खुदा को निकाल दिया और वो रूहानी तौर पर मर गए। उन्होंने खुद को बाग़ अदन में खुदा की बरक़ात से महरूम कर लिया। मगर खुदा बनी नौ इंसान से बेनियाज नहीं हुआ, वो आज़ाद नहीं हुए थे। जैसे शैतान ने उनसे वादा किया था कि तुम आज़ाद हो जाओगे, नहीं, वो गुनाह और शैतान के गुलाम बन गए। और ये गुनाह की फितरत, अपने खुदा खुद बनने की ख्वाहिश, अपने मालिक बनने की ख्वाहिश आगे मुंतकिल हुई, जिसे हम बदन की फितरत कहते हैं। और अब गुनाह की फितरत हमारे बदनों में आ गई, और ये चीज़ जब हमारे अंदर होती है तो ये खुदा की मलकियत के खिलाफ मुज़ाहमत करती है। तो हम दरअसल चीज़ों के मालिक बनना चाहते हैं, हम खुदा के बगैर ये तमाम चीज़ें पाना चाहते हैं और अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं। और हमें इस मसले का सामना होता है, मगर यस्सु हमें वापस लेने आया सलीब पर अपना खून बहाने के वसीले, और सबसे पहले उसने हमें छुड़ाने और खुदा के लिए खरीदने की कीमत अदा की, यानी उसने हमें गुनाह के दावों से आज़ाद करने और रास्तबाज ठहराने की कीमत अदा की, ताकि हमें उस गुलामी से छुड़ाए। और यही मखलसी है, उसने हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाने के लिए एक बड़ी कीमत अदा की। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से अब अपने लिए आज़ाद हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब हम खुदा के हैं और हम खुदा के लिए खरीदे गए हैं। और फिर खुदा हम पर एक दूसरा दावा रखता है, अगर हम इस खरीदे जाने को कबूल करते हैं तो हम गुनाह की गुलामी से तो आज़ाद हो जाते हैं, मगर अब हम खुदा के गुलाम हैं, हम खुदा के हैं। हमें सच्चाई को कबूल करना है। और मैं आपको मुकाशफा चौथे बाब और पांचवें बाब से ये दिखाना चाहता हूँ कि आसमान पर इन तमाम मामलात में अब हम खुदा के साथ कैसे ताल्लुक़ रखते हैं।
اور میں نے اسے بڑا متاثر کن پایا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں مکاشفہ 4:10، جہاں 24 بزرگوں کا ذکر ہے۔ یہ 24 بزرگ آسمانی کلیسیا کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس لمحے کلیسیا آسمان پر اٹھائی گئی، اور یہ 24 بزرگ اس کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ انسان ہیں، جو آسمانی کلیسیا کے رہنما ہیں۔ تو مصیبتوں کے شروع ہونے سے پہلے کلیسیا اٹھا لی گئی ہے، اور ہم بعد کے ابواب میں دیکھتے ہیں۔ غور کریں کہ وہ کیا گا رہے ہیں۔ تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنا اپنی ملکیت سے دستبردار ہونا ہے، اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے، کیا ہے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے۔ وہ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ جلال پا چکے ہیں، خدا کا جلال ان میں ظاہر ہو رہا ہے، انہوں نے قدرت پائی ہے، انہوں نے برکت پائی ہے، خدا کی تعریف ہو، اور اب وہ اسے واپس خدا کے تابع کر رہے ہیں۔ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ خدا ہی ان کا مالک ہے، اور جو بھی ان کے پاس ہے وہ خدا سے آتا ہے اور اسی کے جلال کے لیے آتا ہے، اور چونکہ خدا ان کا اور ان کی برکات کا مالک ہے، وہ اسے اس کو واپس لوٹاتے ہیں، وہ واپس اسے خدا کے تابع کرتے ہیں کہ تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے۔ خدا اس جلال کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں اور اسے واپس تیرے تابع کرتے ہیں۔ یہ سب تیرا ہے، اور یہ اس کے تابع کرنے کی بنیاد ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کیں، اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے الگ ہو کر چل نہیں سکتے، اور جلال اور تمجید اور طاقت جو ان کے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ خدا کے ہیں، وہ خدا کی ملکیت ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو بنایا ہے، خدا نے انہیں بنانے کا انتخاب کیا ہے، اور لمحہ بلمحہ ان کا وجود خدا کی مرضی سے ہے، اس لیے خدا ان پر ملکیت کا حق رکھتا ہے، اور یہ ان کے خدا کو سجدہ کرنے کی وجہ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ مکاشفہ 5ویں باب میں وہ ایک اور قدم آگے جاتا ہے، اور وہ مخلصی پر بات شروع کرتا ہے، اور خدا اسرائیل کے تناظر میں اس کی تصویر دیتا ہے، جیسے اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین دی گئی تھی، وہ وعدہ کی سرزمین پر قبضہ رکھتے تھے، مگر مالک خدا تھا، مگر وہ وعدہ کی سرزمین کو پانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہوئے، اور یہ ان برکات کی تصویر ہے جو ہم رکھتے ہیں، اور ہر اسرائیلی کے پاس اس وعدے کی سرزمین کا ایک ٹکڑا تھا، لیکن اگر وہ گناہ کرتے یا کچھ غلط کرتے تو وہ اس سرزمین کا قبضہ کھو سکتے تھے، وہ قرض میں چلے جاتے جو گناہ کی ایک حالت ہے، اور اس سرزمین کا قبضہ کھو دیتے، اور کوئی اور اس سرزمین پر آ جاتا، اور جب وہ اس قرض کی وجہ سے اپنے اوپر اپنا یہ اختیار کھو دیتے تو انہیں خود کو کسی اور کے ہاتھ بیچنا پڑتا اور غلام بننا پڑتا، اور وہ اسی حالت میں رہتے جب تک کوئی مخلصی دلانے والا نہ آتا، اور اس مخلصی دینے والے کو ان کا ناطے دار ہونا تھا، اور یہ مخلصی دینے والا آتا اور مخلصی کی قیمت ادا کرتا، اور اس طرح وہ اس غلامی سے آزاد ہو جاتے اور اس زمین کا قبضہ بھی واپس لے لیا جاتا، اور وہ زمین دوبارہ واپس خرید لی جاتی، اور پھر وہ شخص اس میں رہنے کے قابل ہوتا تھا، اور وہ اس میں رہ سکتا تھا، حالانکہ مخلصی دلانے والا اس زمین کا مالک ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی تصویر ہے، کیونکہ یہ زمین خود ایک خطے کی نمائندگی کرتی ہے، اور بنی نوع انسان کو زمین کا قبضہ دیا گیا تھا، اور زمین پر اسے اختیار تفویض کیا گیا تھا، زمین پر قبضہ کرنے کا حق دیا گیا تھا، مگر آدم نے اسے شیطان کے حوالے کر دیا۔ اب مالک تو خدا ہی ہے، مگر انسان نے زمین کا قبضہ کھو دیا تھا، اور اس کے ساتھ بنی نوع انسان خود بھی گناہ اور شیطان کی غلامی میں چلے گئے تھے، اور گناہ کی وجہ سے انہوں نے زمین پر حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی اختیار کھو دیا تھا، اور اب وہ گناہ کی غلامی میں تھے،
مگر خدا کی تعریف ہو، یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے۔ پھر یسوع انسان بن کر آیا، کیونکہ اسے ہمارا رشتہ دار ہونا تھا۔ وہ ہمارا رشتہ دار مخلصی دینے والا بن کر آیا اور صلیب پر اپنے خون کے ساتھ یسوع نے زمین کو واپس خریدا، اور ہر اس شخص کو جو زمین پر رہتا ہے، یسوع نے زمین اور زمین پر رہنے والے لوگوں کو چھڑانے کی قیمت ادا کی۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو اب یہ زمین جو غلط ہاتھوں میں چلی گئی تھی، یسوع نے اسے واپس خرید لیا تاکہ زمین پر واپس قبضہ حاصل کرے، جو کہ یسوع کی آمد ثانی کی بنیاد ہے۔ کیونکہ یسوع نے دراصل 2000 سال پہلے زمین پر آ کر اس زمین کو واپس لینے کا حق حاصل کیا، اور مصیبتوں کے دور میں یہی ہوگا۔ وہ عدالت کرے گا اور دوسری آمد پر وہ زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا، اور اس کی بنیاد ہماری مخلصی ہے۔ اور اس لیے وہ مصیبتوں سے پہلے آسمان پر گا رہے ہیں، کیونکہ وہ زمین پر قبضہ واپس لینے کے اپنے حق کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اسے اپنے خون سے خریدا ہے۔ اور ہم اس دوران دیکھیں گے کہ اس نے نہ صرف زمین کو خریدا، بلکہ اس نے ہمیں بھی خدا کے لیے خریدا۔ اس نے ہمیں گناہ اور شیطان کے اختیار سے واپس خریدا تاکہ ہم خدا کی ملکیت ہو سکیں، اور اس نے یہ اپنے خون سے کیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس متن کا دراصل یہی پس منظر ہے۔ خدا ہمارا مالک ہے اور مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اس لیے ہم نے یہ اختیار پایا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 5ویں باب میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اب یہ کتاب زمین کی ملکیت کی دستاویز ہے، اور اس میں ہر انسان کے لیے ایک الگ کتاب موجود ہے، اور یہ کتاب اس بات کا تحریری ثبوت ہے کہ یسوع نے زمین کو اور زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو واپس خرید لیا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ وہ سب کرنے کے اختیار رکھتا ہے جس سے وہ خوش ہو۔ اس نے اسے خریدا ہے۔ اس کتاب کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب اسے دی گئی ہے کیونکہ خدا باپ اسے اجازت دے رہا ہے کہ زمین پر وہ اختیار رکھے، اور پہلے اسے ایسا کرنے کے لیے اپنے حق کو قائم کرنا ہے۔ وہ اس کتاب کو لیتا ہے جو ملکیت کی دستاویز ہے، اور پھر وہ اسے ایک ایک کر کے کھولتا ہے، اور جب وہ اسے پڑھتا ہے تو اس کا اختیار قائم ہوتا ہے۔ دیکھیں، خدا کے پاس آپ کی زندگی کی کتاب موجود ہے، کیونکہ اس نے آپ کو خریدا ہے اور آپ اس کے ہیں، اور وہ آپ کی پوری زندگی کا تعین کرنے کا حق رکھتا ہے۔ وہ مالک ہے۔ یہ کتاب اس کی ملکیت کو قائم کرتی ہے۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس لائق ہے، کیونکہ وہ چھڑانے والا ہے۔ اس نے اپنے خون سے اس زمین کو اور اس پر رہنے والے لوگوں کو خریدا ہے، کیونکہ وہ چھڑانے والا ہے، اور وہ اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ سے گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ آپ پر بھی مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اس کے 7 سینگ ہیں، اور پھر لکھا ہے 7 آنکھیں ہیں، اور یہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ وہ کل حکمت، کل سمجھ، کل علم رکھتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا،
اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، اور وہ یہاں کہتا ہے مسیح اس لائق ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے، ہم خدا کے ہیں، خدا ہمارا مالک ہے، ہاللویا، اور اس نے پوری زمین کو بھی خریدا ہے، تو وہ ہماری زندگیوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ لوگ جو گا رہے ہیں جانتے ہیں کہ وہ مسیح کے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہر برکت جو ان کے پاس ہے، اور اس اگلی آیت میں وہ اس قدرت اور حشمت کو بھی اس کے تابع کر رہے ہیں جو انہوں نے پائی تھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی نہیں۔ اور جب آپ اسے خدا کے تابع کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتا ہے، تو اس طرح خدا آپ کو اور بھی عطا کرتا ہے۔ اور میں آپ سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان 7 چیزوں کو دیکھیں اور انہیں اپنی دعائیہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو گا رہے ہیں وہ دراصل یہ ہے، مہریں کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اختیار پایا، یعنی وہ خدا کی قدرت کا تجربہ کر رہے ہیں، اور وہ اب یہ قدرت واپس خدا کے تابع کرتے ہیں، یعنی یہ کام کرنے کی قدرت سے متعلق ہے، یعنی یہ قدرت کام کرنے کی ہے، معجزات کرنے کی یہ قدرت ہے، اور اسے وہ واپس خدا کے تابع کر رہے ہیں، یعنی ہمارے کام بھی خدا کے تابع ہیں، کیونکہ ہم خدا پر انحصار کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اور ہم اس کے جلال کے لیے دراصل یہ کام کرتے ہیں، اس کے مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اور یہ کام کرنے کی قدرت اور علم ہمارا نہیں، یہ دراصل ہمیں خدا کی طرف سے ملتا ہے، خدا ہی سب کا منبع ہے، اس لیے ہم اسے جلال دیتے ہیں ان سب کاموں میں جو ہم کرتے ہیں۔ تو ہم اس قدرت کو اس کے تابع کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری طاقت خدا ہی سے آتی ہے، ہم اس طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ برہ اس قدرت کے لائق ہے۔ اب سنیں، 2 کرنتھیوں 4:7 میں یوں مرقوم ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ یعنی ہم یہ قدرت رکھتے ہیں مٹی کے برتنوں میں، یعنی یہ قدرت ہماری نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت ہے جو ہم سے دراصل جاری ہوتی ہے۔ ہم یہ رکھتے ہیں مگر ہم اس کے مالک نہیں، کیونکہ اس قدرت کا مالک دراصل خدا ہی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی اور قدرت ہم سے جاری ہو تو ہمیں اس قدرت کو جو ہمیں وہ دیتا ہے واپس خدا کے تابع کرنا ہوگا، وہ ہر اس قدرت کے لائق ہے، ہمیں ملکیت اسے ہی دینی ہے، کیونکہ اگر ہم اس قدرت کو تھامے رکھتے ہیں، اگر ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہماری اپنی طاقت ہے، تو ہم خود کو خدا کی برکات سے محروم کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے وہ برہ دولت کے لائق ہے، یعنی آپ کی دولت، ہر ایک چیز جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ آپ اس کے مختار ہیں۔ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے وہ دراصل خدا کی ہے، تو ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ ذبح کیا ہوا برہ ساری دولت کے لائق ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں خداوند حالانکہ میرے پاس یہ پیسہ ہے مگر حتمی طور پر تو ہی اس کا مالک ہے، اس لیے میں اسے تیرے مقصد اور جلال کے لیے استعمال کروں گا۔ ہم صرف خدا کے وسائل کے منتظم ہیں، تو جب خدا دینے کو کہتا ہے تو ہمیں دینا ہے۔ پھر لکھا ہے ذبح کیا ہوا برہ حکمت کے لائق ہے، تو جو بھی حکمت اور خیالات آپ رکھتے ہیں آپ کو انہیں واپس خدا کو دینا ہے، انہیں خدا کے تابع کرنا ہے، اور اس میں علم اور سمجھ بھی شامل ہے جو کہ حکمت کی بنیاد ہے۔ حکمت یہ جاننے کا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیا کرنا ہے، علم ہے۔ تسلیم کریں کہ خدا آپ کے تخلیقی خیالات کا مالک ہے، خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ آپ کی نہیں بلکہ اس کی حکمت ہے، اس لیے اسے اس کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اس کے مقاصد کے لیے۔ ان خیالات کو واپس خدا کو لوٹائیں تو آپ مطمئن ہوں گے، کیونکہ آپ حکمت کو اپنے اندر پکڑے نہیں رکھیں گے بلکہ اسے خدا کے لیے کھولیں گے جو ساری حکمت کا منبع ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں سمجھ پاتے تو اسے خدا کو دے دیں اور خدا آپ کو اس کی سمجھ عطا کرے گا۔ اس حکمت کو واپس خدا کے حوالے کریں، خدا اس پر اختیار رکھتا ہے۔ اکثر جب ہم خیالات کو پکڑے رکھتے ہیں، اپنے لالچ میں اس پر اجارہ داری چاہتے ہیں تو خدا کی برکات کو روک دیتے ہیں،
لیکن اگر ہم اسے خدا کو دے دیں تو شاید خدا اس سے کچھ بہتر ظاہر کرے۔ اگر ہم اسے واپس خدا کو دیتے ہیں تو خدا اس کے وسیلے سے ہماری اس حکمت میں اضافہ کرتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اسے پکڑے رکھتے ہیں تو ہم خود کو اس دستیابی سے محروم کرتے ہیں۔ خدا کے دریا کو ہمارے ذریعے بہنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسے ایمان سے حاصل کرنا ہے، اور پھر محبت میں اسے خدا کو واپس لوٹانا ہے، اس سے اس کے تابع کرنا ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، ذبح کیا ہوا برہ طاقت کے لائق ہے۔ کیا آپ کو احساس ہے آپ کی جسمانی طاقت، جسمانی صحت، روحانی طاقت، اخلاقی طاقت، علمی طاقت، آپ کے ارادے کی طاقت، جذباتی طاقت، آپ کی جنسی طاقت، یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ خدا کی ایک نعمت ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ آپ اس کے مالک نہیں۔ اسے خدا کو واپس لوٹائیں اور کہیں، خدا تیرا شکر ہو، میری طاقت تیری طرف سے ہے، میں اسے واپس تجھے لوٹاتا ہوں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں پھر خدا آپ کو مزید طاقت سے بھرتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے تب خدا آپ کو مزید برکات سے نوازتا ہے۔ آپ ہر وہ چیز پا سکتے ہیں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ یعنی اگر آپ اس کے مالک نہیں تو آپ اسے پا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہمیں جاننا ہے کہ ہماری طاقت خدا کی طرف سے ہے، اور خدا ہی اس کا مالک ہے۔ اس لیے اسے واپس خدا کو دیں تاکہ آپ کی طاقت اس کے لیے استعمال ہو سکے۔ پھر لکھا ہے، برہ ہی عزت کے لائق ہے۔ عزت یعنی وزن، اہمیت، اختیار، وقار، رتبہ، معیار۔ تو عزت جو آپ زندگی میں رکھتے ہیں خدا سے آتی ہے، آپ اس کے تخلیقی مالک نہیں، یہ خدا سے آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس عزت میں بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس عزت کو واپس خدا کو لوٹائیں تاکہ وہ اس عزت کو استعمال کرے۔ یہ عزت اس کے جلال کے لیے ہے۔ خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے اور آپ کو بڑی عزت عطا کرتا ہے، تو اسے خدا کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس کے جلال کے لیے۔ اور پھر لکھا ہے، تمجید برہ ہی تمجید کے لائق ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے۔ تمجید خدا کا آپ کے وسیلے اپنے نور کو چمکانا ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ مسح ہے۔ اور ہاں سنیں، یہ تمجید ہے۔ تمجید جو آپ رکھتے ہیں، محبت جو آپ رکھتے ہیں، یہ خدا سے آتی ہے۔ تسلیم کریں کہ خدا ہی اس تمجید کا مالک ہے، اور جب آپ اپنی تمجید خدا کو پیش کرتے ہیں تو خدا آپ کو مزید تمجید دیتا ہے کہ آپ چمکیں۔ لیکن اگر آپ اسے پکڑے رکھتے ہیں تو برکت کو روکتے ہیں۔ آخری بات ہے حمد، برہ ہی حمد کے لائق ہے، اور اس حمد کا سادہ سا مطلب خوشی ہے۔ ساری خوشی خدا سے آتی ہے، جذباتی خوشی، تجربات جو ہمیں خوشی عطا کرتے ہیں۔ تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم لالچ میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی خوشی کے خود مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہوگا۔ ہمارا خدا مبارک خدا ہے، اور وہی ہمیں خوشی عطا کرتا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمیں خوشی دینا چاہتا ہے، لیکن ہم تبھی خوش ہوں گے اگر پاک ہوں گے، اگر ہم خود کو خدا کے تابع کریں گے، اگر خدا کو اپنی خوشی کا مالک تسلیم کریں گے، پھر آپ اس خوشی سے لطف اندوز ہونا شروع کریں گے۔ اگر آپ اسے خدا کے تابع کرتے ہیں پھر خدا آپ کو حمد سے معمور کرتا ہے۔ اسے منبع کے طور پر دیکھیں، اس پر بھروسہ کریں، اپنے جذبات خدا کو سونپیں اور اس پر مکمل بھروسہ کریں کہ وہ آپ کو خوشی دے گا۔ خدا کی تعریف ہو۔ 13ویں آیت، پھر آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یہ کہتے سنا، حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت آخری چیز ہے۔ اس کے لیے لفظ کریٹوس ہے، یعنی حکمرانی کی طاقت، چیزوں کا مالک بننے کی اہلیت، زندگی میں حکمرانی کرنے کی اہلیت اور صلاحیت، یہ کریٹوس ہے۔ اور یہ سلطنت ہے۔ جو بھی سلطنت خدا آپ کو دیتا ہے اسے واپس خدا کو لوٹائیں، اس کے جلال کے لیے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو وہ آسمان پر کرتے ہیں، اور یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان تمام برکات کے مالک نہیں ہیں، دراصل ہم انہیں ایل شیڈائی سے پاتے ہیں۔ وہ ہمیں دیتا ہے اپنی کمزوری میں، ہم اس کی طاقت پانے کے لائق ہوتے ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، پھر ہم وہ تمام برکات پاتے ہیں جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے۔
خدا کی تعریف ہو۔ اور اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ مالک ہے تو ہم تمام برکات کے لیے خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور یہ دوسرا درجہ ہے، ہمیں ایمان سے اس کی برکات کو پانا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے مالک بننے کی کوشش نہیں کرنی، ہم نے لالچ نہیں کرنا کہ ہم خدا سے آزادی پالیں، بلکہ جاننا ہے کہ ہم مسلسل یہ چیزیں خدا سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلسل خدا پر انحصار کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم انہیں واپس خدا کو لوٹاتے ہیں، ہم انہیں خدا کو دیتے ہیں، اور جب ہم انہیں واپس خدا کو دیتے ہیں تو ہم بڑھوتی کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ برکات بڑھتی ہیں۔ اور یہ دراصل یہوہ یری کا مکاشفہ ہے۔ جب ابراہیم نے اسحاق کو پیش کیا، ایک قیمتی چیز جو خدا نے اسے دی تھی وہ اسحاق تھا، اور چونکہ اس نے اسحاق کو واپس خدا کو لوٹایا، اس نے اس کو تھامے نہیں رکھا۔ اس نے اسحاق کو پیش کرنے کے وسیلے اپنی محبت کا اظہار کیا، کیونکہ اسحاق خدا سے آیا تھا۔ پھر خدا نے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا، تو نے اسے تھامے نہیں رکھا، اسے واپس مجھے لوٹایا ہے، اس لیے میں تیری زندگی میں برکت پر برکت عطا کروں گا۔ اور جب ہم خدا کی دی ہوئی چیزیں واپس خدا کو دیتے ہیں اور اس کے اختیار میں دیتے ہیں اور اسے منبع تسلیم کرتے ہیں، تو خدا یہوہ یری ان برکات کو ہماری زندگی میں بڑھاتا ہے، اور ان برکات کو بڑھاتا ہے کیونکہ ابراہیم نے ایسا کیا تو خدا نے اس کی زندگی میں برکات کو بڑھایا۔ تو جتنا زیادہ ہم خدا کے اختیار کے تابع ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ خدا ہمیں اچھی چیزوں سے معمور کرتا ہے۔ آمین۔ اس سیریز میں ہم دراصل سیکھ رہے ہیں کہ یسوع کا شاگرد ہونا کیا ہے، اور ان باتوں کو سمجھنا جو ہمیں روحانی طور پر بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور میں نے روحانی طور پر بڑھنے پر ایک کتاب لکھی ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بچے رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بطور مسیحی مضبوط بنیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو لیں، اور اگر آپ اس کتاب کا آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک فری بکلیٹ بھی بھیجا جائے گا جو انجیل میں تازہ دم ہونے کا سبب بنے گا۔ آپ اسے گواہی دینے کے لیے بھی استعمال کریں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.